बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 5 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की दोपहर है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे, पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन अशराफिया के लिए कब्रस्तानों के अंदर रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे जवानों का खून है उसके ऊपर सियासत खेलने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ये कोशिश की गई थी, अब भी कोशिश हो रही है और निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये क्या माजरा है आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने जो रखनी है, अफगान महाजरीन वापस जा रहे हैं पाकिस्तान से। 1.5 लाख लोगों को वापस भेज दिया गया है, लेकिन इसमें अरबों रुपए की दिहाड़ी लग रही है। हो क्या रहा है? फिर तीसरी बात ये कि नवाज शरीफ के शरीके जुर्म जनाब हिजाजी साहब जो SCCP के अंदर काम कर रहे थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड टेम्पर किया, शरीफ ख़ानदान का, उनके रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया था उन्हें बचाने के लिए। लूट से लगी है इंसाफ की शरीफों के लिए, उन्हें भी बाइज़्ज़त अदालत से बरी कर दिया गया है। और आखिरी खबर आपके सामने जो रखनी है वो है कि किस तरीके से काकड़ साहब, आपको पता है राजू बन गया जेंटलमैन। राजू पहुंचा था लम्स, लेकिन वहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स ने किया वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अब राजू भी भूलना चाहता है, हम भी भूलना चाहते हैं, आप भी भूलना चाहते हैं। वो बात काफ़ी मजाक हो गया उसके ऊपर, मेरा ख्याल थक गए अब तो हम हंस हंस के। लेकिन राजू के जो नादान दोस्त हैं वो नहीं भूलने दे रहे, वो बार बार याद करवा रहे हैं और बार बार हजीमत का बाइस बन रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए। इसीलिए कहते हैं कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। बहरहाल ये खबरें हैं आज की, इनके ऊपर बातचीत करते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। आपको पता है कि बेसिस के ऊपर भी हमला हुआ, आपको पता है उससे पहले बलूचिस्तान के अंदर शहादतें हुई, फिर DI खान के अंदर हुई। पूरी कौम अपने शहीदों के साथ खड़ी है, उनके ख़ानदानों के साथ खड़ी है। कौम का बच्चा बच्चा ये समझता है कि शहीद जो हैं वो उनके सर का ताज हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान की बात सबको याद आती है कि पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फ़ौज जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इमरान खान साहब की ये बात भी याद आती है कि किस तरीके से लीडरशिप ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे अपने जवानों का जो खून रायगां जाता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे अमन को ज़्यादा चांस मिले, हम अपनी अफवाज को, हम अपने जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें। बहरहाल ये तो हमारी ख्वाहिश है, सेंटीमेंट्स हैं कि हमारे तमाम जवान जो हैं वो महफूज रहें। लेकिन अब दूसरी तरफ आपके सामने बात ये रखनी है कि जब आपको याद है लसबेला के अंदर हमारा एक हेलीकॉप्टर गिरा था जिसके अंदर हमारे बहादुर जवान और अफसरान शहीद हुए थे, उसके अंदर एक बहुत ही हमारे बहादुर, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि मेहनती, बहुत ही समझदार लेफ्टिनेंट जनरल जो उस हादसे के अंदर शहीद हुए थे, उनके घर इमरान खान साहब तशरीफ़ लेके गए थे। मैं भी उनके साथ गया था और उनकी फैमिली ने जिस तरीके से इमरान खान साहब को रिस्पेक्ट दी थी, ऑनर दिया था, उनके बच्चों ने बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन बच्चे थे उनके। एक बच्चा तो उनके साथ एज ADC काम करता था, एक छोटा बेटा था। उनकी ज़ौजा मोहतरमा से भी मुलाकात हुई, उनके कज़न्स के साथ भी मुलाकात हुई। मैं और ख़ान साहब उनके घर पर गए थे बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर, बहुत ही जिस तरीके से एक शहीद के घर जाया जाता है पूरे एहतराम के साथ, उस तरीके से ख़ान साहब तशरीफ़ लेके गए थे। मैं उनके साथ गया था, हम दोनों ही गए थे। फैमिली के साथ मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छी कैंडिड मुलाकात थी, यादें ताज़ा की शहीद लेफ्टिनेंट जनरल की। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया। एक 50 शायद फॉलोअर्स थे किसी बच्चे के अकाउंट के, उसने बेवकूफ़ी की, कोई ट्वीट किया जो मुनासिब नहीं था, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा गया। और सलीम साफ़ी और अंसार अब्बासी जैसे हाइनाज, मैं कहूँगा उन हाइनाज से, अगर आपको नहीं समझ हाइना क्या होता है तो या इनको देख लें या गूगल कर लें, दोनों सूरतों में आपको समझ आ जाएगी हाइनाज क्या होते हैं। इन लोगों से वो ट्वीट करवाए गए। एक बच्चा जिसने बेवकूफ़ी की, बदतमीज़ी की, जो भी आपने उसे कहना, छोटा बच्चा 15-16 साल का था,
اس کی زندگی بھی تباہ کی اور پوری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ امیج لگانے کی کوشش کی جو کہ 9 اگست 2022 سے ایکٹیویٹ پھر ہو گیا. وہ کام آپ کو یاد ہے جب مجھے گرفتار کیا گیا, اس کے بعد امیج یہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ فوج مخالف ہے, شہیدوں کا احترام پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی, شہیدوں کا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ پورا مدعا بنانے کی کوشش کی گئی. اسی پھر پس منظر کے اندر مجھے گرفتار کیا گیا 9 اگست کو, اور یہ پورا ایک رنگ بھرا گیا کہ اینٹائی فوج, اینٹائی آرمی, اینٹائی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہے اور وہ شہیدوں کا مذاق اڑاتی ہے. میرے پر تشدد ہوا, مجھ سے ایسے ہی بیان لینے کی کوشش کی گئی. ایف آئی اے نے انکوائری کی لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا, بیچ میں سے کچھ نہیں نکلا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری جماعت اور خصوصاً اس کے لیڈر عمران خان, ان سے بڑا نہ کوئی محب وطن ہے پاکستان میں اور نہ ان سے بڑا کوئی پاکستان سے محبت کرنے والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ نہ کسی پارٹی کے ہوتے ہیں نہ کسی ادارے کے ہوتے ہیں, شہید قوم کے ہوتے ہیں. جو جوان اپنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز, اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز نچھاور کرتا ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے, وہ نہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نچھاور کرتا ہے, نہ نون لیگ کے لیے, نہ پی ٹی آئی کے لیے, نہ ہی کسی ادارے کے لیے. وہ اتنی بڑی قربانی قوم کے لیے دیتا ہے, قوم کے ایک ایک بچے کے لیے دیتا ہے, اس نظریے کے لیے دیتا ہے جس کے اوپر پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. تو شہیدوں کی وارث پوری کی پوری قوم ہوتی ہے اور شہیدوں کے غم خوار جو ہوتے ہیں وہ بھی پوری کی پوری قوم ہوتی ہے. تو میں بدست احترام میں ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا اکابرین سے, یہ نہ کریں, کسی اور طریقے سے پلڑے ترازو کے جدھر کو کرنے وہ کر لیں, شہیدوں کے اوپر پولیٹکس نہ کریں. یہ گندا کھیل پہلے بھی کھیلا گیا تھا, اس گندے کھیل سے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے, اس کا انجام اب ہم کہاں پہنچے ہیں. تو یہ والا کام نہ کریں. جعلی اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں, تحریک انصاف کے جھنڈے اس پر لگائے جاتے ہیں, اس سے پھر ایسے مواقع کے اوپر غلط ٹویٹ کرائے جاتے ہیں, اس کو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک مصدقہ اصول ہے, ایون اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ہو, میں یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں, ایون اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ہو اور وہ کسی برے کام کی ذمہ داری خود ایکسیپٹ نہ کرے تو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی. پاکستان تحریک انصاف تو ایک ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, سب سے زیادہ عوام اس کے ساتھ ہے, 90% سے زیادہ عوام اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ملک دشمن جو ہے وہ قرار دینا ہے تو پھر 90% پاکستانیوں کو قرار دینا پڑے گا. تو کوئی پاکستانی ملک دشمن نہیں ہے, اپنا فوج دشمن نہیں ہے. تمام پاکستانی اپنی فوج سے, اپنے جوانوں سے محبت کرتے ہیں. یہ گندا کھیل برائے مہربانی نہ کھیلا جائے, شہیدوں کے خون کے ساتھ یہ نہ کیا جائے. شہید پوری قوم کے ہیں اور سب ان کے وارث ہیں. کوئی ایسی حرکت نہ کر سکتا ہے, نہ سوچ سکتا ہے. پہلے بھی اس سازش سے بہت گند مچا ہے, دوبارہ یہ سازش نہ کی جائے, مہربانی ہوگی. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے. افغان مہاجرین 1.5 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین جو ہیں انہیں پاکستان سے واپس بھیج دیا گیا ہے ابھی تک. لیکن ایک اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت افسوسناک ہو رہی ہیں. ایک تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, بہت سخت کنٹینر کے اندر چند اموات سامنے آئیں, پھر جس طریقے سے مین ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ایک بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں ان سب لوگوں سے, ان میں سے بہت سارے لوگ پیدا یہاں ہوئے ہیں, بڑے یہاں ہوئے ہیں, ان کو ہم اس طریقے سے کاٹ کے ایک دم نہیں پھینک سکتے. لانگ ٹرم میں ہم نے اچھے مراسم رکھنے ہیں اپنے ہمسائے کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ. یہ لوگ ہمارا ایسٹ ہیں, سرمایہ ہیں, ان کے ساتھ ہمیں اس طریقے سے ایک دم بے مروت نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا ان کے ساتھ اسلام کا رشتہ بھی ہے, ہمسائیگی کا رشتہ بھی ہے, کلچرل رشتہ بھی ہے, تمدن کا رشتہ بھی ہے. تو بہت یہ ہمارے لیے صرف میں اس ٹائم کو ہمدردی نہیں کر رہا, ایون جیو پولیٹیکلی اسٹریٹجکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ایمبیسڈر کے طور پر واپس افغانستان جائیں, نہ کہ ہم سے ناراض ہو کے جائیں, نہ کہ ہم سے ضد ہو کے جائیں, نہ کہ ہم انسانی حقوق کی پامالی کریں. تو اگر آج عمران خان پرائم منسٹر ہوتے تو یہ معاملات ایسے کبھی نہ کیے جاتے اور ان کو بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا جاتا. بدقسمتی سے اس ٹائم جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے یہ بہت ہی بدقسمت بات ہے. لیکن اس سے بڑی خبر آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ جس طریقے سے جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر قہر توڑا گیا اور ان کے ورکرز کو اٹھایا گیا تو پولیس نے اور دوسرے اداروں نے دبا کر پیسہ بنایا. ایسے ہی جس شریف آدمی کو پکڑ کے کہا
تم فلاں جگہ حملے میں ملوث ہو, تمہارا نام آ گیا لسٹ میں, اس کو پکڑ لیا, پھر پیسے لے کے چھوڑ دیا. تو کروڑوں روپے اربوں روپے ایسے بنائے گئے. اب افغان مہاجرین کے نام پر اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. جہاں پر کسی شخص کو دیکھا جاتا ہے جو افغان مہاجر ہو, اس کا نام لسٹ میں ہو یا نہ ہو, اسے اٹھا لیا جاتا ہے, اور 5 لاکھ روپے تک اس ٹائم ریٹ چل رہا ہے فی بندہ چھوڑنے کا, ان غریب لوگوں سے پیسے لے کے, انہیں اپنی چیزیں بیچ کر پیسے دے کے. تو خواہ مخواہ پولیس اور دوسرے لوگ جن کا اس آپریشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ بھی آپریشن کر رہے ہیں اور مال بنا رہے ہیں افغان مہاجرین سے. کچھ خدا کا خوف کریں. ایک طرف ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف جو ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے مہاجرین تھے, ٹھیک ہے انہوں نے واپس جانا ہے, انہیں ہم بہتر طریقے سے بھیج سکتے ہیں. یہ والے تمام کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس کے بعد اگلی خبر ہے جی کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایس سی سی پی کے اندر حجازی صاحب کے اوپر الزام تھا کہ نواز شریف جب کرپشن کے کیسز میں پھنسے تو انہوں نے ان کے لیے ریکارڈ ٹیمپر کیا. آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹائم لوٹ سیل لگی ہوئی ہے شریف خاندان اور ان کے پورے حواریوں کی. حجازی صاحب کو بھی باعزت بری کیا گیا ہے عدالت سے. میرے خیال میں تو ساتھ کچھ اور بھی دینا چاہیے تھا, صرف باعزت بری نہیں کرنا چاہیے, ان لوگوں کو کچھ اور پیش کرنا چاہیے ساتھ. ایک تو توپ دے دیں, کیونکہ 21 توپوں کی سلامی دینی ہے نا, تو 21 تو لوگ ابھی تک آپ فارغ کر ہی چکے ہیں, تو ایک توپ دے دیں, یہ اپنے گھر لے جائیں توپ. 21 توپیں لائن میں کھڑی کر کے یہ روز صبح عوام کو سلامی دیا کریں, اور گولے یہ خود ہی ڈال لیں گے. آپ صرف انہیں توپیں دے دیں, یہ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈالیں گے کہ آپ کو, وہ کہتے ہیں نا تیری توپ نو کیڑے پہن, تو یہ وہ والی توپیں دیں جن میں کیڑے پڑ جائیں بعد میں. تو بہرحال ان کو ایک توپ دے دیں مہربانی کر کے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. جس طرح کہ یہ کرپٹ لوگوں کو آپ باعزت, جن کی عزت ہی نہیں ہے, انہیں عدالتیں باعزت بری کر رہی ہیں. تو بہرحال یہ مذاق پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک اور مذاق ہو رہا ہے جی, آپ کے راجو بن گیا جینٹل مین, راجو پہنچا لمز. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا راجو کے بچپن کے خواب ہیں, راجو نے پینٹ کوٹ پہننا تھا. اب راجو زبردستی پینٹ کوٹ پہنتا ہے, بھلے برے رنگ کا پہنے. راجو کو بھلے وہ پینٹ کوٹ سوٹ کرے نہ کرے, پتہ نہیں راجو کس سے مشورے لیتا ہے کپڑے پہننے کے. جو پینٹ کوٹ راجو پہن کے گئے تھے لمز میں, وہ ان کو بالکل بھی نہیں پہننا چاہیے. اگر وہ جس کی بھی چوائس ہے, راجو صاحب کو اس کو جرمانہ کرنا چاہیے. اگر تمہاری بھابھی کی ہے تو سارا آنکھوں پر, لیکن راجو صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا رنگ, اس طرح کی ٹائی, اس طرح کا ماحول راجو صاحب کا کون بنا رہا ہے. آپ کیونکہ ملک کے, مجھے ایز اے پرسن آپ سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ کیا پہنتے ہیں آپ کی چوائس ہے, I have nothing to do with it. But as a Prime Minister of my country, it is very important for me what you are wearing and how you are expressing your persona. تو آپ اسی طرح کے کپڑے پہن کے وارد ہو گئے تھے امریکہ کے اندر بھی اور دوسری جگہوں کے اندر بھی. حضور آپ کو خیال نہیں ہے, آپ کو کرائے پہ لائے ہوئے ہیں. آپ بھلے کرائے کا سائیکل ہیں, لیکن حضور بات یہ ہے کہ ملک تو ہمارا اپنا ہے, تو کچھ تھوڑا سا خیال کریں, کچھ تھوڑا سا کپڑے وپڑے بہتر ہے, شلوار قمیض پہنا کریں, آپ اچھے لگیں گے. مجھے پتہ ہے جو آپ کو لائیں انہیں شدید چڑھ ہے شلوار قمیض سے, اور انہیں انگریزی بولنے والا, پینٹ کوٹ پہننے والا بندہ جو ہے وہ ذرا ماڈرن لگتا ہے. They find that person more crispy, more sexy, more in what you can say, in fashion, in trend. So آپ اس چکر میں ایسے خامخواہ اپنی درگت بنا رہے ہیں. آپ کی مونچھیں جو ہیں وہ 5:40 پہ ہوتی ہیں ہمیشہ, اور کپڑے آپ نے ایسے ٹکسیڈو پہننے کی آپ کوشش کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے جان وین کی فلم کے اندر کام کرنا ہے. تو اس لیے مہربانی کریں, پرائم منسٹر والا حلیہ کریں. اگر پینٹ کوٹ پہننا ہے تو ذرا بہتر اس کی ڈریسنگ کریں, کسی سے ذرا اس کے اوپر بات چیت کریں مہربانی کر کے, ورنہ شلوار قمیض پہنیں, واسکٹ پہنیں. آپ شریف آدمی ہیں, اللہ نے اچھی شکل دی ہے, آپ اچھے گڈ لکنگ آدمی ہیں, بندے ہیں, اچھا لگیں گے آپ, لیکن اس طریقے سے یہ سارے مذاق نہ بنوائیں. بہرحال واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ راجو صاحب وہاں گئے, وہاں پر جو ہوا اس پہ میں نہیں جاتا, وہ بہت کچھ اس پہ بات ہو چکی. ان کی خواہش تھی بچپن کی کہ انہوں نے لمز جانا ہے, وہاں انہوں نے ہولوکاسٹ کے بارے میں بتانا ہے, دوسری بہت ساری تھیریز کے بارے میں بتا کے لوگوں کو امپریس کرنا ہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں, میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں. تو چلیں وہ انہوں نے کر لیا, لیکن اس کے بعد بچوں نے واپس جو کیا, میں بار بار کہتا ہوں یہ جو جین زی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. میں تو ان سے بہت ڈرتا ہوں, میرے کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں یہ والی جین جنریشن جو ہے, تو میں تو ان سے بڑھاتا ہوں, کیونکہ آپ ذرا سا ان سے پنگا لیں تو یہ رگڑ کے رکھ دیتے ہیں آپ کو. تو جین زی کے وہ چڑھ گئے قابو, ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ یہ جین نہ سمجھیں, انہیں جین نہیں سمجھیں, تو انہوں نے پھر رگڑ کے رکھ دیا. لیکن چلے وہ تو جو ہوا.
اب ان کے بہت سارے ہواری جیسے نیو ٹی وی کے اوپر مشہور زمانہ نصر اللہ ملک صاحب، جنہوں نے اللہ کے فضل سے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہمیشہ بیڑا غرق ہی کیا انہوں نے. اب آپ ان کو نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ پاکستان کے اندر ٹوٹل 113 پروگرام ہوتے ہیں ٹاک شوز جو ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس کے، اور 113 پروگراموں میں ان کا جو ریٹنگ کے حساب سے ان کا نمبر ہے وہ آتا ہے 133. جی ہاں، آپ نے درست سنا، 113 میں سے 133ویں نمبر پہ آتے ہیں. وہ ریٹنگ اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ 10-20 نمبر وہ پورے نمبروں سے بھی نیچے پھینکا جاتا ہے انہیں. تو بہرحال دیکھتا انہیں کوئی نہیں، 5 ہی بندے ٹوٹل دیکھتے ہیں، ایک ان کے ساتھ جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ، ایک وہ آپ، اور 3 کیمرے والے، اور کبھی کبھی چھٹا بندہ بھی ہوتا ہے جو ایڈیٹنگ وغیرہ کرتا ہے. تو یہ 6 ہی بندے ان کا شو دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اپنی جو نوکری شوکری ذرا پکی کرنے کے لیے، نوکری کا میرا مطلب ہے کہ اپنے کانٹیکٹس پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ذرا دوبارہ سیدھے پدرے کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں مہربانی کرتا ہوں، کہتے ہیں نا نادان دوست نہیں ہونا چاہیے، اس سے عقل مند دشمن بہتر ہے. تو انہوں نے جین زی کے وہ بچے، لمز والے بچے اپنے شو کے اندر بلا لیے. پہلے تو جناب آپ کوئی دمبی سٹی کے اوپر شو کریں نصر اللہ ملک صاحب، آپ سیدھا ہی لمز کو جا پڑے ہیں. میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے پوچھ لیا نا کہ لمز لکھ دیں، یہ ایبریویشن ہے کیا، اور یہ پورا لفظ لکھ دیں، سارے 4 ہجے لکھ دیں اور ہجوں کے بعد ایک ایک ورڈ بنا دیں سب کے ساتھ، تو آپ سے یہ لکھا نہیں جانا لمز کا پورا جو ہے نا، پوری کی پوری ایبریویشن توڑ کے لکھی نہیں جانی آپ سے. تو آپ کدھر کو جا پڑے ہیں؟ جو آپ کے کرنے والے کام ہیں وہ کریں، جس طرح کہ آپ تروپے شروپے لگاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. بال نصر اللہ ملک صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا، انہوں نے کہا میں نے ونڈیکیٹ کرنا ہے، میں نے مقدمہ لڑنا ہے کاکڑ صاحب کا جین زی کے سامنے. تو پھر جین زی آ گئی ان کے شو پہ، اور جین زی نے ساتھ ملک صاحب کو بھی رگڑ کے رکھ دیا. ملک صاحب نے کہا کہ وہ 50 منٹ لیٹ ہی آئے تھے، کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے آگے سے انہیں بتایا کہ نہیں، یہ بندہ ذرا تھوڑا سا اس کی آپ جیسا دوست ہو تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کتنا لیٹ آتا ہے، ہمارے لیے بڑا مسئلہ. پھر انہوں نے کہا آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے ہاں ہوگا طریقہ واردات کھڑے ہونے کا اور جھوٹ بولنے کا اور مکاری کرنے کا اور ایسے ہی معاملات جو ہیں وہ مکھن شکن مارنے کا، پالش شالش مارنے کا. ہمارے ہاں ایسا کوئی نہیں ہے، ہمارے یونیورسٹی میں ایسا کوئی رواج نہیں کھڑے ہونے کا. یہ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کوئی پیر صاحب تھے جن کے اوپر چادریں چڑھتی ہیں کاکڑ صاحب کے اوپر کہ ان کے لیے بچے جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہوں؟ مطلب کیا کاکڑ صاحب نے ایسا کام کیا ہے سوائے اپنی ہزیمت کروانے کے؟ ابھی تک کون سا کارنامہ ہے ان کا؟ ہاں یہ ضرور ہے اس کام میں انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے کہ تھوڑے عرصے میں سب سے زیادہ انہوں نے اپنی کروائی ہے. تو اس حساب سے اگر کھڑے ہونا ہے تو میں جناب کھڑے ہو کے تالی بجا دیتا ہوں. آپ اس ٹائم یہی سمجھیں کہ میں کھڑا ہو کے ان کے لیے تالی بجا رہا ہوں. تو نصر اللہ ملک صاحب کچھ خیال کرو، اپنا چینل ویکھو، اپنے حل ویکھو، پھر لمز حل ویکھو، پھر کاکڑ صاحب حل ویکھو. کچھ خیال کرو، ہر تھان ہاتھ نہیں پا لਈਦਾ. کدے کدے ہر کھڈ دے وچوں طوطے نہیں نکلدے، کدے کدے کسے کھڈ دے وچ سپ بھی ہوندے نے. انج نہ کرو، مہربانی فرماؤ. تسی کاکڑ صاحب دے دوست اپنے آپ نو پروو کر رہے ہو. چنگا بھلا سارے لوگ بھول گئے سن، بھول گئے تھے کاکڑ صاحب کی جو ہوئی تھی. آپ بار بار دوبارہ پروگرام کر کے پھر یاد کروا رہے ہیں کاکڑ صاحب کو بھی، عوام کو بھی، تاکہ عوام پھر دوبارہ منورنجن لے، پھر نئی میمز بنے، نئے جوکس بنے، اور پھر معاملہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر گرم ہو جائے کہ کاکڑ صاحب کے ساتھ کیا ہوئی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.